अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। रमजानुल मुबारक का महीना भी गुजर गया और ईद भी गुजर गई। वफाक में भी तब्दीली आ गई और पंजाब में भी तब्दीली आ गई। मियां शहबाज शरीफ अब सऊदी अरब से भी हो आए, यूएई से भी हो आए। हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब के तौर पर काम भी शुरू कर दिया। अब बैक टू वर्क। शायद इस हुकूमत के तवक्कुआत से ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब इमरान खान पे ये हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें नून लीग लीडिंग है और पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें भी हैं, ये हुक्मरान इत्तेहाद आज से पहले जब अपोजिशन में था तो ये इमरान खान पे तनकीद करते थे कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, गवर्नेंस खराब हो गई, हुकूमत नहीं चल रही और अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। आते ही इस हुकूमत पर अब वही तनकीद हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग हम रोजों में देखते रहे, खैर अब तो कुछ फर्क पड़ चुका है, लेकिन क्या मईशत का पहिया आगे चलेगा? जो रोजगार की बात है, रोजगार मिलेगा, महंगाई खत्म होगी, ये बड़े की चैलेंजेस हैं। और हमारे लोगों की यादाश्त भी इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, महीने के बाद भूल जाते हैं कि पिछली हुकूमत क्या कर रही थी, क्या उनके मंसूबे थे, क्या नालायकी थी या नाअहली थी या एफिशिएंसी थी। लिहाजा आज हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और बहुत ही अहम मेहमान इस हवाले से कि जो पब्लिक नब्ज को जानते हैं, जो मईशत को जानते हैं, जो पॉलिसीज में शामिल रहे हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर जाहिद खान साहब ने, तर्जमान है अवामी नेशनल पार्टी के, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। नादरीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, रुकने कौमी असम्बली PMLN और साथ साथ ये मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदर भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, वो उस्मान बुज़दार हुकूमत के फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। खान साहब, क्योंकि सबसे पहले हम अवाम की बात करते हैं, हम जो बात करते हैं, जो भी सियासत हो, जो भी हुकूमत हो, जो भी पॉलिसी बने, वो अवाम को मुतासर करती है। आम आदमी का क्या बनेगा अब इस हुकूमत में? शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। भाई साहब, जिस तरीके से आपने पूरा डिटेल पे बात की है, हकीकत है कि लोगों के तवक्कुआत इस मौजूदा हुकूमत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको याद होगा ये तो अभी इनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, लेकिन हम उनको सिलेक्टेड हुकूमत कहते थे जो हम इत्तेहादी बैठे हैं। फर्क कोई खास नहीं है, ये इम्पोर्टेड कहते हैं हम। हालांकि इम्पोर्टेड इसलिए नहीं कहते कि अगर ये भी कहते कि सिलेक्टेड है, क्योंकि वो इत्तेहादी आके इधर बैठ गए जो इत्तेहादी इनके साथ थे, जिसने हुक्मरानी 3-4 साल बाप वाले थे, तो वो उधर से इंडिविजुअल थे, शाहदैन बुख्ती साहब दीगर थे, फिर वो इधर आ गए। बहरहाल ये तो एक हमारे मुल्क की सियासत है कि पहले तो हम क्या कहते हैं कि जी हम जब इमरान खान आया तो कहता खजाना खाली करके हम लोग आए। अब हम भी अगर वो बात करते हैं कि जी खजाना खाली था इसलिए हम आए, हमें मुश्किलात है, ये खजाना खाली था, खाना खराब है। तब ये इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे आपकी जान छूट सकती है, नहीं छूट सकती, ये बिल्कुल जान नहीं छूट सकती। ये कह कर के इमरान खान की हुकूमत नालायक थी, एफिशिएंट नहीं थी, मंसूबे नहीं बना सकती थी, यकीन करें इससे जान नहीं छूटेगी। शुक्र भाई साहब, इन बातों से आवाम बाखबर है, ये सारी चीजें, हम तो आवाम में रहते हैं, आवाम चाहते हैं कि ये तब्दीली क्या लेके आ रहे हैं, और इनको ये जो जपरमोच मिनिस्ट्रीज के बना रहे हैं, कैबिनेट बना रहे हैं, इनको नहीं चाहिए इतना बनाए, फिर इनमें और उसमें क्या फर्क रह गया? अब इनकी वजीर भी नहीं मिलते जिस तरह उनके वजीर नहीं मिलते थे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा, देखिए हम इत्तेहादी जरूर है, लेकिन हम तनकीद बराई इस्लाह जरूर करेंगे। हम ये समझते हैं बात करनी चाहिए, जाहिर है बात करनी चाहिए, इम्पैक्ट आता है सब पे। बिल्कुल, कल को आपका वर्कर कहेगा कि जी आप तो हुकूमत में शामिल थे, क्या किया आपने? बिल्कुल, हम समझते हैं कि जी ये हुकूमत अगर इस पे बस तसल्ली अवाम के रखवा दे कि जी उनने खजाना खाली हुआ था इसलिए हम आके हमारे लिए मुश्किलात है, ये बात नहीं
نہیں چلے گی. ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. جس طریقے سے آپ نے کہا ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے اس وقت جو بیٹھی حکومت میں یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے جس نے حکمرانی بھی کی ہے, سیاست بھی کی ہے. اب ان کے لیے حل ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن نیک نیتی سے اگر حل ڈھونڈے. یہ جو انتقامی کارروائیاں یہ چیزیں فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو اندر کر دو, فلاں کو گرفتار کر دو, ایئرپورٹ پہ کوئی پہنچا تھا اس کو پکڑ لیا جائے. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا تھا؟ وہ جو غلط کیسز بناتے تھے جب نیب کا بناتا تھا کوئی, اگر ہم بھی وہ کام کریں گے تو عوام تو یہ چیز نہیں دیکھ رہے. عوام یہ دیکھ رہے کہ ان کی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ روزگار کیسے دیں گے اس کو, آپ مہنگائی کیسے کم کرو گے, آپ لوڈ شیڈنگ کیسے کم کرو گے, آپ ڈالر کا جو 180 85 90 پہ چلا گیا اس کو کیسے لے کے آؤ گے. اب اس موجودہ حکومت کی یہ سب سے بڑی چیلنج ہے. شیخ صاحب, توقعات بہت زیادہ ہیں آپ کی حکومت سے, اور اتحادی حکومت ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں اتحادی حکومت کے حوالے سے بھی. کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ آپ تو مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت براجہ صاحب, شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا. دیکھیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور میں وش کرتا ہوں اپنی جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کی کیبنٹ کو کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ کچھ رزلٹ دے سکیں. اس وقت حالات جو ہے بڑے گمبھیر ہیں, لیکن جو ابتدا ہوئی ہے میں اس سے کوئی خوش نہیں ہوں. وجہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک فائنانس منسٹر آپ کا پارلیمنٹ نہیں, نیشنل اسمبلی کیونکہ بجٹ بناتی ہے, بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ سینٹ کا بھی پریراگیٹو نہیں ہے, صرف نیشنل اسمبلی کے ممبر, کیونکہ وہ ان حالات سے واقف ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں گراس روٹ لیول پہ اس کو جانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا وتیرہ ہو گیا ہے کہ کبھی کوئی فائنانس منسٹر جو کہ بجٹ بناتا ہے, بنانے والا قومی اسمبلی سے نہیں آتا, جو پاس کرنے والے اور ہاتھ اٹھانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی, کیونکہ وہاں تو ڈسکس نہیں ہوتا. تو جو مقصد ہے اس آئین کا وہ ہی پورا نہیں ہو رہا. اور اس طرح کوئی اکانومی, دیکھیں نا, اکانومی صرف یہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ قرضہ لے لیا جائے IMF سے اور ورلڈ بینک سے اور اس کو بے تحاشا خرچ کیا جائے. دیکھیے ہمارے مقابلے کے جو ملک ہے نا, انڈیا یا بنگلہ دیش, انہوں نے پچھلے 3 دہائیوں میں ہم سے کئی گنا ترقی کر لی ہے. تو ابھی ظاہر صاحب نے صحیح کہا کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, دیکھیے کس طرح ٹیکل. لیکن شیخ صاحب آپ نے نئی بحث چھوڑ دی کہ جی فائنانس منسٹر جو ہے وہ سینیٹر بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ صرف قومی اسمبلی کا رکن ہو. مجھے صرف سید نوید قمر صاحب یاد آ رہے ہیں جو براہ راست منتخب ہو کر آئے تھے, وزیر خزانہ تھے. لیکن حرجی کیا ہے اگر کوئی آدمی فائنانس کو سمجھ رہا ہے, وہ باہر کے اداروں کے ساتھ اچھا نیگوشیٹ کر رہا ہے, ڈونرز کے ساتھ اس کی ایک اچھی ریپو ہے, تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی آئین کی بھی قدغن نہیں ہے کہ وہ نہ صرف سینیٹر نہ ہو بلکہ وہ صرف قومی اسمبلی کا تحریک انصاف کا بھی نہیں. آئین کی بالکل قدغن نہیں ہے, اور فرق کیا ہے کہ عوام کا الیکٹڈ نہیں ہے. پھر تو پرائم منسٹر پہ آئین کی قدغن ہے. پرائم منسٹر آپ قومی اسمبلی سے چنتے ہیں نا, تو لیتے ہیں. اصل آپ کی اکانومی, پھر آپ اکانومی پہ بحث کر رہے ہیں. میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ میری تو زندگی گزر گئی ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر کمپیٹنٹ بندے آپ کو لوگوں کا الیکٹ نہیں کروا سکتے, ان کو آپ کی پھر پارٹی کی کیا حیثیت رہ گئی کہ ایک کمپیٹنٹ بندہ, اگر آپ چاہیں 2 بار آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹکٹ دیا پاکستان مسلم لیگ کراچی سے, 2 بار وہ الیکشن ہار گئے. اور میں کیونکہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم کنٹریبیوٹ اکانومی کو بوسٹ کریں گے. دیکھیے بات سیدھے اصول کی ہے, قومی اسمبلی کا پریراگیٹو ہے کہ بجٹ پاس ہو. اگر بجٹ کا ایک آدمی بھی آپ کو قومی اسمبلی سے نہیں ملتا تو پھر تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا بجٹ کس طرح. پاس کرنے والے سارے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور آپ بنانے والے جو جتنے بھی آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نوید قمر صاحب 6 مہینے رہے, یا پرانی بات میں آپ کو 30-32 سال پہلے کہوں تو میاں یاسین بھٹو صاحب جنہوں جو حکومت میں, اور ان کا دور بڑا اچھا گزرا. دیکھیے جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے نا, وہ انٹریکشن ہوتا ہے ممبروں کا. پھر اس بجٹ کا اکانومی, بس میں بات وائنڈ اپ اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکانومی کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے, کیونکہ ہم سے نہیں ہو سکی نا پچھلے کتنے عرصوں میں آتا ہوں, میں اکانومی والے نقطے پہ آتا ہوں. میں نے آپ کا پرسپیکٹو لیا ذرا پولیٹیکل اس اسپیکٹرم پہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ ایک اسپیشلسٹ ہیں, اب پرانی بحث میں نہیں پڑھتے, ذرا آگے چلتے ہیں. یہ فرمائیے اس وقت معیشت کھڑی کہاں ہے پاکستان کی؟ دیکھیں, ایک بات تو ہمیں بالکل کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. 2-3 بڑے بہت
इम्पोर्टेंट मसले हैं जो कि बड़े अरसे में वो बने हैं, और उसमें नंबर 1 मसला है हमारे मुल्क पे बैरून मुल्क कर्जों का, क्योंकि इतने ज्यादा कर्जे हैं जो कि आप सर्विस नहीं कर सकते। और ये एक कानून था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट, जी जी, जो साहब ने उसको वायलेट किया था और करके चले गए थे और एक कर्जों के जाल में फंसा गए। दूसरा हमारा मसला है एनर्जी सेक्टर का। एनर्जी सेक्टर हमने इम्पोर्टेड एनर्जी सेक्टर बना दिया है, जिसकी सारी जो चीज है वो इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करती है। कोला हो, तेल हो, गैस हो, तो ये अब डॉलर्स में है और कंजम्पशन हमारी जो है वो रुपयों में है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो भी इंटरनली है, उसको नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं है। और इसके ऊपर से ये जो बिजली का सेक्टर है ये इतना इनएफिशिएंट है, इतना इसमें महंगा है कि कोई हमारी कंपनी इसको इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और ये जो निजाम है ये भी बनाया तो PMLN गवर्नमेंट ने है, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे बिजली के 30-30 साल के, अब वो उनको सर्विस करना मुश्किल हुआ है। ये 2 चीजें हैं जो हर हुकूमत को बहुत मुश्किल में डालती हैं, और ऊपर से ये यूक्रेन की जंग की वजह से सारा कुछ इतना डिसरप्ट हो गया है, तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये एक किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी है कि जिन्होंने ये मुसीबत क्रिएट की थी उन्हीं के हाथ में आ गया कि ये अब करें इसको ठीक। तो लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, जितनी तेल की इम्पोर्ट्स हम नहीं कर पा रहे क्योंकि डॉलर्स नहीं है, आधी लोड शेडिंग हो रही है, राशनिंग भी हो सकती है। तो ये शॉर्ट रन में तो यही है कि कोई 2 मालिक आपको बेल आउट करेंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बगैर ये गुजारा नहीं है। अब हमारे मुल्क में हमने तकरीबन 10 से 15 हजार मेगावाट बिजली जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कर ली है। इसी टाइम में जिसमें हमने ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे बिजली बनाई है, तुर्की ने 10,000 मेगावाट सोलर पे बनाई थी। तो गलत डिसीजंस जो आपने की हुई हैं उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना, और ये रिवर्सेबल नहीं है। ये तो अब आपको इसकी चक्की में पिसेंगे और ये पिसते चले जाएंगे जब तक आपके पास अल्टरनेट एनर्जी का बंदोबस्त नहीं होता। सिमिलरली आपने कर्जे जो है बैरून मुल्क वापस करने हैं, डिफॉल्ट करना है, रीस्केड्यूल करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी कि ये कैसे होगा। So challenges, डॉक्टर साहब, challenges are even bigger than they are being perceived। इधर रुकिएगा नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। चैलेंजेस होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर नेशन को फेस करना पड़ता है, हर कौम फेस करती है। हमारे लिए भी कोई दुनिया में हम एक्सेप्शन नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए चैलेंज है। कैसे इनसे निपटा जाए, नबरदाजमा हुआ जाए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। खान साहब, आप तो इत्तफाक से वाटर एंड पावर की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे सेनेट में। ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमने ओवर द ईयर अपने पूरे एनर्जी सेक्टर को इंपोर्टेड फ्यूल पे बेस कर दिया, जैसे वहां तेल की प्राइस बढ़ेगी, बिजली बढ़ जाएगी, और यहाँ हम मीडिया में, आप सियासत में कहेंगे कि आवाम की जान निकल गई, 4 रुपए पर यूनिट बढ़ गया। ये तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं। फिलहाल तो ये है कि आवाम को एतमाद कैसे दिया जाए। देखिए शौकत भाई साहब ने बात की, मैं वाटर एंड पावर के चेयरमैन रहा हूँ। बदकिस्मती से हमारी जो हर्डल के जितना हमारे मुल्क में कैपेसिटी है, हमने आज तक जो 70 साल में किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। ये नहीं कि उसने किया तो इसने नहीं किया, इसने किया तो उसने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। अगर हम वो कर देते तो आपको सबसे सस्ती बिजली वो हर्डल जनरेशन से मिल सकती है, बाकी से नहीं मिलती। बदकिस्मत ये है कि हमें जरूरत होती है और जरूरत के खातिर हम कोई ऐसी चीज करना चाहते कि इमरजेंसी में वो हो, तो फिर ये फ्यूल वाला और ये कोल वाला ये इसका हम अहमियत देते हैं। हम लॉन्ग टर्म वाला जो पॉलिसीज है वो आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं बनाई है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है ये सही है कि जी आपके तो प्रॉब्लम है। देखिए कर्ज
میرے خیال میں کوئی ایسی لون کی ایسی بات نہیں ہوتی، ساری دنیا لیتی ہے، لیکن اس کی واپسی کس طرح سے ہو، یعنی آپ اس سے فائدہ کیا لیتے ہو؟ کیا اس کو عیاشیوں میں خرچ کرو گے؟ کیا آپ اپنے جو سرکاری اخراجات تھے اس میں کمی؟ سب سے اس حکومت کا ابھی جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جتنا بڑا کیبنٹ بنا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کتنا ایکسپینڈیچر آئے گا، اس میں کٹ کتنا لگا سکتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کٹ لگائیں گے اور اس کی جو بینیفیشری ہے وہ عوام کو چلی جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم بھی اسی طرح کے کریں گے جس طریقے سے پہلے ہوا تھا، دیکھیے ہمیں اگر ہم آئیڈل جنریشن کے لیے کسی سے بھی لون لے لیں اور کسی سے بھی وہ کر لیں گے تو وہ بالکل ہم اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کھائے پیے عیاشی کریں تو پھر تو اگلی نسل بھگتے گا۔ تو پھر یہی ہوگا جو آج 70 سال میں یہی ہوا۔ اگر ہم ٹینک اور توپ خریدتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے اپنی پیٹ پہ تو کٹ لگانا پڑے گا نا۔ اگر اس کو کٹ نہیں لگائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پھر آپ قوم کو مقروض کرتے جا رہے ہو اور آپ کے پاس اور آپ کے واپسی کا کوئی ریٹرن آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ایکسپورٹ کو بڑھا دے، اگر آپ کے بیرون دنیا سے تعلقات بہتر ہو، آپ کے خارجی پالیسی جو پچھلے 3-4 سال میں رہا وہ تو بالکل بربادی ہو گئی ہے۔ ان کو دو چیزوں پہ بہت زیادہ، ایک فائنینشیل پہ جو آپ کے پالیسی اور دوسرا فارن پالیسی، خارجی پالیسی کہ آپ اس کو جتنا بہتر کرو گے اتنے آپ کو اس کے ثمر ملے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ اسی خاتوں میں رہیں گے کہ بھئی اس کو بھی وزیر بنا دو، اس کو بھی مشیر بنا دو، اس کو بھی گاڑی دے دو، اس کو بھی یہ دے دو، تو میرے خیال میں یہ عوام پہ بوجھ پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، بزنس پروموشن کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی حکومت پہ ایک مسلسل تنقید رہی کہ یہ الزام لگاتے تھے، لوگوں کو گرفتار کرتے تھے، نیب اتنا ایکٹیو رہا کہ کوئی شاید ہی کوئی کاروباری بندہ ہو پاکستان میں جس کے کیس نہ کھلے ہوں۔ اعتماد کیسے اب بحال ہوگا؟ سیاسی چپکلش اپنی جگہ پہ ہے تو طوفان اگر آ رہا ہو تو اس جگہ پہ سرمایہ کاری کون کرے گا پھر؟ دیکھیں، آپ نے ایک تو کمٹمنٹ شو کرنی ہے کہ آپ ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پیٹرول کی وجہ سے اور امپورٹس کی وجہ سے بہت آؤٹ آف لائن ہوا ہے، اور اوپر سے ہم قیمت پوری طرح ریکور بھی نہیں کر رہے، تو پولیٹیکلی تو بہت مشکل کام ہوگا نا کہ یہ ساری قیمتیں بڑھا دیں۔ اب 2 ہفتوں سے ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب قیمت فریز کی تھی جس پہ بلاول بھٹو نے کہا تھا یہ ہمارے وجہ سے ہوا ہے اور اس نے بہت ویلکم کیا تھا، وہ اب ان کو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو وہ بالکل دیوالیہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی اس نے آئی ایم ایف کی بڑی مشکل جو شرائط مانی تھی، اس کے اوپر کیا تھا کام۔ اب آپ کو اس وقت کہتے تھے کہ یہ تو بالکل عوام دشمن حکومت ہے، تو اب جو ہے وہی کام آپ کو اب دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہماری پولیٹیکل اکانومی جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے، یہ پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے موضوع نہیں ہے، اور یہ آپ کو بڑے مشکل کام کرنے پڑیں گے۔ اور یہ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انویسٹر کانفیڈنس کیسے بحال کریں؟ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انویسٹرز آئیں گے۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو آپ کے ملک میں انویسٹ کر سکتا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کے بندوں کو تو آپ قتل کر رہے ہیں نا، ان کو تو آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے رہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ آپ کو بہت محنت سے کام کرنا پڑے گا، سیاست اس میں بہت کم کرنی پڑے گی، ٹیمپریچر کو نیچے لانا پڑے گا، اور یہ اگلے 5-10 سال آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، پھر یہ اکانومی کچھ ٹھیک ہونی شروع ہوگی۔ کیونکہ جو پرانی غلطیاں ہیں ان کے بڑے دور رس نتائج ہے نا، کیونکہ قرضہ تو وہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ آپ یہاں اس کو ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، ہم تو ابھی پرانی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ادھر رکیے گا، کیسر احمد شیخ صاحب، حکومت آپ کی ہے، کانفیڈنس آپ نے بحال کرنا ہے، سیکیورٹی آپ نے دینی ہے۔ جو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر سیاسی چپکلش ہے اور سیاست میں طوفان رہتا ہے تو طوفان میں کون کاروبار کرے گا، کس کا اعتماد بحال ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو آپ کی حکومت کے درپیش ہے۔
دیکھیے بڑی اچھا آج آپ نے پراچا صاحب ٹاپک رکھا ہے، اور سلمان شاہ صاحب اور زاہد خان صاحب نے بڑی پرٹیننٹ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، سرکول ڈیٹ 1000 ارب تھا، تو جب ہم نے مسلم لیگ کی حکومت چھوڑی تھی تو 2600 ارب کے قریب ہو گیا. اب جب نئی حکومت آج بنی ہے، یعنی پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں 1000 ارب سے 2600 ارب ہو گیا. دیکھیے میں نے جو پہلے بات کی نا، بیسک بات کر رہا ہوں. جب تک آپ کے الیکٹڈ، آپ کے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کئی مینی فولڈ وہ ترقی کی ہے، وہاں ایکسپرٹ کیوں نہیں لیتے؟ وہاں اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا ممبر ان کا فائنینشیل میٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں. جب تک آپ کانفیڈنس تب بحال ہو سکتے ہیں، جب آپ نے کہا جب یہاں جو باہر کا انویسٹمنٹ ہے اس کو یہ حکومت پہ اعتبار ہو کہ حکومت کی اسٹیبلٹی رہے گی، اور یہاں حکومت میں اکانومی کو صرف ہماری توجہ جو ہے قرضے لینے اور اس کے لیوش خرچے کرنے میں ہے. لیکن ہمارا قرضہ اب 90% ہو گیا ہے ہماری قومی آمدنی کا، ایک بہت ہائی ریٹ. آج کل انویسٹمنٹ 15% تو آپ کا پرائم ریٹ، یعنی ابھی جو ٹی بل خریدے ہیں یہ حکومت 15% تو خود پے کر رہی ہے. تو آپ اندازہ کیجیے انویسٹمنٹ ان حالات میں اتنے اونچے ریٹ پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ توجہ ہمیں اکانومی پہ کرنی تھی کہ ہماری مارکیٹ کیسے ڈیولپ ہو، باہر کے لوگوں کی توجہ کیسے آئے، نہ صرف یہ کہ ہم اور قرضہ کیسے لے لیں. تو اس توجہ کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو کہ جن کا پبلک میں کانفیڈنس ہو. اب میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ تھا، میں کیا سوچ کے پالیٹکس میں آیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ میں چنیوٹ، کراچی نے چنیوٹ پچھلے 29 سال میں نے وہاں گزار دیے اور 6 الیکشن لڑے، تو میں اس ہاؤس میں جاؤں جہاں پہ میں تبدیلی کروا سکوں. آج میرا نام کسی اور کتنے بڑے، میں اس وقت پی ایم ایل این کی بزنس اور کامرس ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں. مجھے ونگ کا پریزیڈنٹ تو بنایا ہوا ہے، لیکن میرے سے مشورہ لینے کے لیے کوئی نہ مجھے کونسل میں رکھا ہے. اور جو باہر کے لوگ ہیں، میں تو دیکھیں نا، میں کیا سیاست، مجھے مقصد یہ تھا جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں، الیکٹ ہوں، جو کہ اکانومی کو بھی سمجھتے ہوں. اگر کانفیڈنس آپ نے دلوانا ہے تو لوگوں کے تھرو آپ کے الیکٹڈ لوگ کروا سکتے ہیں. شیخ صاحب گزارش یہ ہے کہ اس کابینہ میں الیکٹڈ لوگ تو ہیں نا، جو وزراء بنے ہوئے ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ براہ راست منتخب ہو کے آتے ہیں. ہماری کابینہ پہ تو آئین کی قدغن بھی ہے کہ سینیٹر صرف 25% ہو سکتے ہیں، باقی جو وزراء ہیں وہ تو قومی اسمبلی سے آئیں گے. تو ایک کولیکٹیو وزڈم، جو کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کی بات کریں تو کولیکٹیو وزڈم بھی تو ہے نا کابینہ میں. راجا صاحب شاید میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا. مین ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے جو فائنانس منسٹری کا، جو ساری اکانومی کو سنبھالتے ہیں. جی. اگر آپ باقی کابینہ ضرور آپ لے رہے ہیں، لیکن اگر وہ کابینہ میں جو مین منسٹر ہے، جو کہ تقریباً ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ آپ باہر سے لے لیتے ہیں. آج سے نہیں، صرف شروع سے ہی ہم کوئی ان ایکسپرٹس پہ بلیو کیا ہے. ہمارے پاس کوئی بندہ، جب تک آپ ایسے بندہ جن پہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو اور جو لوگوں کے مسائل کو ڈائریکٹلی سمجھتا ہو اور جس کا اکانومی سے بھی تعلق نہ ہو. میں تو آپ کو اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہے پالیٹکس میں آنے کا. لیکن اگر میرے سے میری پارٹی نے بھی کوئی رائے نہیں لینی تو مجھے تو اس کی محسوس تو ہونا ہے نا. میں کیا کروں گا پھر آئندہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے؟ جیسے میرا تو ٹارگٹ یہی تھا کہ میرا، کیونکہ ڈاکٹر محبوب حق صاحب کے ساتھ بڑا میرا کام تھا، میری خواہش ہے کہ ملک کو ہم کس طرح اس اکانومی کو بہتر کریں اور لوگوں کا کانفیڈنس دلوائیں، یہاں باہر کی انویسٹمنٹ آئے. تو یہ تو اکانومی کو بہتر کرنا ہے. ہماری ساری توجہ جتنے بھی لوگ آئے نا، ان کی باہر سے قرضہ لینا اور اس کو لیوش خرچہ کرنے کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں نا، انڈیا 1990 میں اس کی اکانومی پاکستان سے 4 گنا تھی، آج 11 گنا ہو گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے، ان کے باہر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ زیادہ بہتر اور بتا سکتے ہیں. پچھلے سال $44 بلین کی انڈیا میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. ہمارے یہاں 1.8 بلین یا 1.75 بلین کی پیچھے ابھی نیگیٹو ہو رہی ہے، آ ہی نہیں رہی. تو ان حالات میں اصل پوری دنیا نے جو ترقی کی ہے، جو میں نے ساری دنیا کا وزٹ کیا ہے، تو یہ ہمارے پرٹیکولر ایشیا میں جہاں باہر کی انویسٹمنٹ آئی ہے اس کی ترقی ہے. اور باہر کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے ماحول پیدا کرنا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات دیکھیں نا، جب آلٹرنیٹو انرجی کے اوپر نہیں کیا ہم نے، ہائیڈل کے اوپر غور نہیں کیا. ہم تو صرف یہی کرتے، قرضے لینے میں پتہ نہیں کیا بینیفٹ ہے یا ان کو خرچے کرنے میں کیا بینیفٹ ہوتا ہے، جو ہم صرف توجہ. شیخ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کیا بینیفٹ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. مجھے بریک لینا ہے.
ادھر رکیے گا, مجھے بریک لینا, پھر ہمارا ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ واپس آئیں گے. تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر نیچے لانا پڑے گا. ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں نفرت ہی نفرت ہے, انتقام ہی انتقام ہے. تو پھر عجیب بات ہے ہم جب یہ پلیڈ کریں کہ جی نفرتیں ختم ہونے چاہیے تاکہ ہماری اکانومی آگے بڑھے. جب یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر اکانومی کیسے آگے بڑھے گی؟ بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ذرا سیاست اپنی جگہ پر, لیکن ملک کو آگے چلانا ہے, ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کے لیے جو امپیڈیمنٹس ہیں, مثلا پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں اسی بات پر فوکس رہا کہ فلاں پکڑا جائے, فلاں کو گرفتار کرو, وہ کھا گیا, وہ پی گیا, وہ چور ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اب ہم اس پرانی روش سے خان صاحب ہٹ رہے ہیں؟ یہ انتقام کی سیاست کو, نفرت کی سیاست کو ہم کیسے ختم کریں کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے؟ صرف یہ نہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. خان صاحب بھی, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں میں نے مئی میں اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے, مئی کے آخری ہفتے میں. یہ پھر کیا ہوگا؟ سارے دیکھیے شوکت بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ ملک کی بدقسمتی کہ اس ملک میں ہو یہی رہا ہے کہ جو اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جی میں بس گراؤں, ڈسٹرب کر دوں, حکومت کو گرا دوں, میں پھر واپس آ کے بیٹھ جاؤں. بیٹھنے سے بات نہیں بنتی ہے, اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کے غریب عوام کے اوپر رحم بھی کرنا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو 3-4 سال پچھلے گزر گئے, اسمبلی میں صبح سے جب اجلاس ہوتا ہے, یہ اسمبلی تو یہ پارلیمنٹ تو بحیث ہو چکا ہے. اس پارلیمنٹ میں صبح سے شام تک تم چور ہو, تم ڈاک ہو, تم یہ ہے, یہی دیکھتے رہے. کوئی قانون سازی نہیں ہوئی, آرڈیننس کے بغیر تو کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ابھی اپوزیشن میں ہے پی ٹی آئی والے, ان کو مہربانی کر کے یہ اپنی استعفائی واپس ہے اور آ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائے اور ادھر ضرور تنقید کرے. تنقید برائے اس کی میرے خیال میں بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ٹیمپریچر کو اوپر لے کے جائیں گے, وہ تو کہتے ہیں نا سازش کے ذریعے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, ہم کیوں اسمبلی میں یہ اگر سازش کے ذریعے آئی ہیں تو وہ سازش تو انہی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہی نے کیا ہوگا نا. تو اس میں ابھی باہر کے لوگوں کو ہم کیوں انوالو کر رہے ہیں کہ جی اب آپ کے اتحادی تھے, آپ کی اتحادی آپ سے کیوں ناراض ہو گئے, آپ اس پہ غور کریں. وہ تو عمران خان پوچھتے ہیں نا, تو کہتے ہیں اچانک ضمیر بیدار ہوا, ان کے ضمیر بیدار ہوا ہے, تو آپ کو بھی اپنا ضمیر بیدار کرنا چاہیے, اور یہ حکومت کو, ملک کے لیے, اور حکومت کو بھی چاہیے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. بالکل, اور وہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ پکڑ دکڑ والا کام چھوڑ دے, اور یہ اپوزیشن کو کہہ دے کہ آ کے مل بیٹھ کر اس ملک کو چلانا ہے. یہ ٹیمپریچر جب آپ کے سیاسی ٹیمپریچر نیچے ہوگا تو آپ کے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے سیاسی ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا تو آپ کا اکانومی یا فارن پالیسی یا ساری چیزوں پہ اثر انداز یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کو اپوزیشن حکومت کو چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ یہ مل بیٹھ کے اس مسائل کو, یہ باور میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس کو کیسے نکالے. الیکشن ہو جائے گا, سال کے بعد ہو جائے گا, تو کیا قیمت آ جائے گی, کون سا جو بھی آ جائے گا. ہاں, اس ملک میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے, بالکل, کہ عوام جن کو منتخب کرے. یہ جو بیچ میں جو مداخلت تھی نا, یہ مداخلت کو روکنا چاہیے. مداخلت کسی طرف سے بھی کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارہ آئین کے اندر, ہر ایک ادارے کا اپنا دار اختیار. لیکن ابھی ہم نے دیکھا نا کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا, انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس ثبوت ہے آ جائیں. عدالتوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا, پارلیمان کا ساتھ دیا, یہ تو اپریشیٹ کرنے میں یہ بالکل میں آپ کے ساتھ متفق کہ 70 سال میں بعد عدالت نے اپنے رول جو کرنا تھا وہ پلے کیا ہے, اور اس نے آئین کو بچایا ہے. اگر آئین کو وہ نہ بچانا چاہتے ہیں تو پھر آئین وہ رونتا چلا جاتا. آج یہ موقع ہے کہ ہم سب مل کے عدالتوں کو بھی گالیاں دینا بند کر دیں, اداروں کو, کیونکہ ادارے اگر وہ کہتے کہ ہم غیر جانبدار ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ایگزیکٹلی ان کو پھر الزام دیں. شیخ صاحب, آپ ہی کے وزیر اعظم جب اپوزیشن لیڈر تھے میاں شہباز شریف, انہوں نے بڑی اچھی پروپوزل دی تھی کہ آئیے ہم سب کو مل کر مساق معیشت کا ایک معاہدہ کرنا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے. کیا آج سے بھی زیادہ کوئی اہم دن ہوگا اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے؟ جی راجہ صاحب, یہ اصل بات آپ نے ابھی کی ہے. دیکھیے ہمیں جو ضرورت ہے, 2 چیزوں کی بہت واضح ضرورت ہے.
ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں ساری پارٹیاں شامل ہوں، اور ایک کچھ ہم کوئی لائے عمل بنائیں، ایک کوئی ایسی چیز جس سے باہر نہیں نکلنا. ہم ایک دوسرے کے اوپر جو میں نے یہ 3.5 پونے 4 سال میں دیکھا ہے، جو دشنام ترازی اور جو ایک دوسرے پہ واویلا ہوا ہے، یہ ہمیں بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سب پارٹیوں کو شامل کرنا پڑے گا اور کچھ اصول بنانے پڑے گا. دوسرا جو آپ نے یہ کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے خود کہا اس وقت چارٹر آف اکانومی، اس سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے. اب بھی ہم میری طرف سے، میں بزنس اور کامرس ونگ کا پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا، میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیے بیٹھیے تحریک انصاف کو بھی، کہ اس سے ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے. ہم اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ رکھیں اور وہ اپنی، لیکن جب تک ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی، ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے نہیں. ہم سارا اسمبلی کے ساری پارٹیاں پارلیمنٹ کی وہ مل کے بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ ورک کریں گے. اس کو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کانفیڈنس کیسے پیدا ہو. صرف ہر وقت باہر کے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کبھی چائنا، کبھی سعودی عربیہ، کبھی امریکہ، کبھی IMF، کتنا عرصہ ہم دم ٹپاؤ یہ چیزیں کرتے رہیں گے. ہمارے یہاں 1 ارب سے 1.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منتھلی ہو رہا ہے، 1 ارب کا ایوریج ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس تو کل 10 ارب ڈالر رہ گیا ہے ریزرو جو ہے. تو ہم کہاں تک، ہم نے دیکھا ہماری پڑوسی ملک جو ہے، ریجن کے ملک سری لنکا میں جو اشر ہوا ہے. ہم سب کو اس وقت اختلافات بھلا کے اپنے ملک کا سوچنا پڑے گا. اور میں تو آپ کو کہتا رہا ہوں نا، جب تک لوگوں کے نمائندوں کے پاس یہ فائنانس منسٹری نہیں ہوگی جو اکانومی کا انچارج ہے، جو آپ اکانومی کی بات کر رہے ہو، تو یہ بھی کانفیڈنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ لوگوں کا الیکٹڈ ہے. جیسے پرائم منسٹر اگر دیکھیں نا، اگر ملٹری ہو جاتی ہے کسی ملک میں تو کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس نہیں ہوتا نا. پھر آپ کو الیکٹڈ پرائم منسٹر یہ گورنمنٹ لانی پڑتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کا اکانومی کا ہے. وہاں آپ نے کبھی اپنا الیکٹڈ رکھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ صرف قومی اسمبلی اس کو پاس کر سکتی ہے، تو بنانے والا تو باہر سے آ جائے، پاس کرنے والے صرف باقی رہ جائے. یہ ٹیکنیکل بات ہے اور ضروری ہے، یہ ہمارے آئین کا اسپرٹ کے خلاف ہے. تو یہ کانفیڈنس کی آپ جو بات کریں، ہر لیول پہ ہمیں دیکھیں نا، پرائم منسٹر اور یہ ہماری ان کی دوسری پارٹیوں کے بھی جو لیڈرز ہیں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. ملک ہم نے سب سے پہلے تو ملک کو بچانا ہے. ہمارے اختلافات کیا ہوگا؟ فرض کرو اگلے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی جیت جائے گی، یہ جھگڑے تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس سے ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائے نا، یہی سمجھا دے جو انتشار پیدا ہو رہا ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے، آپ جب سے جلوس کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا؟ لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی، یہ بڑی زبردست بات کی. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا کہ سیاسی ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے، لیکن ہم جو اناؤنسمنٹ سنتے ہیں، مثلا عید سے پہلے ہی عمران خان نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مئی کے آخر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. پولیٹیکلی تو ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے، لیکن ایسے میسیجز پاکستان سے باہر جائیں گے، پاکستان کی اکانومی ایڈورسلی افیکٹ ہوگی. کیا کرنا چاہیے کہ سیاست بھی ہو، لیکن کم از کم جو کور ایشو ہیں، اور اس وقت تو ہارڈ کور ایشو ملک کی معیشت ہی ہے. شری لنکا کی ایگزامپل اچھی دی شیخ صاحب نے. تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس کی مینجمنٹ تو جو بھی پاور ہے اس کو کرنی ہے نا، تو وہ اس کو مین فنکشن گورنمنٹ کا ہے کہ اکانومی کو چلانا ہے. اپوزیشن کا جیسے زاہد صاحب نے کہا، ان کا فنکشن نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کی اکانومی چلائیں. وہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں تاکہ ٹھیک کام ہونے چاہیے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک نوکر شاہی جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، تو وہ اس اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اس میں بے شمار ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اور ریفارمز جو ہیں وہ بڑے منصوبہ بندی سے ریفارمز ہونی ہے. تو اگر یہ حکومت بغیر کسی پلان کے حکومت میں آ گئی ہے اور اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ انہوں نے اکانومی کو کیسے سیدھا کرنا ہے اور ڈے ٹو ڈے اگر کام چلانا ہے، تو پھر بڑا مشکل کام ہوگا. کیونکہ ہماری اکانومی جگڑی ہوئی ہے. کیسر صاحب کی طرح کے لوگوں کو یہاں پہ انویسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ان کے لیے جتنے NOCs لینے پڑتے ہیں، جتنی مشکلات ہیں، وہ تو عام آدمی جو عام انویسٹر ہے، SME ہے، وہ تو کام ہی نہیں کر سکتا.
تو آپ کو بے شمار ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی. اس طرح سے یہ اکانومی نہیں چلے گی. اور منسٹرز بھی جو آپ لگائیں گے وہ کیپبل عقل مند منسٹرز لگانے پڑیں گے جو اپنے اپنے محکمے میں کوئی پلان دے سکیں اور اس کے مطابق یہ کام کریں اور ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ان کو کام کرنا پڑے گا. اگر تو یہ سیاست میں پڑے رہے تو پھر تو کچھ ہوگا. پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر کچھ نہیں ہوگا. آپ کو کوئی آسانی پیدا کرے گی. پھر کچھ نہیں ہوگا. بالکل درست فرمایا آپ نے جی. لاسٹ کامنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ موجودہ حکمران کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے تو اس امپورٹڈ اسمبلی سے تو 4 سال انہیں بھی حکومت کی, اب ان کو بھی کرنے دیں. یہ مل بیٹھ کر یہ مسائل حل کریں. اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں یا آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس اسمبلی سے حکومت اس اسمبلی سے جو امپورٹڈ اسمبلی آپ اس کو کہتے ہیں اس سے آپ نے بھی 4 سال حکمرانی کی ہے تو مہربانی کر کے اب اس ملک کو چلانا ہے. یہ ہم سب کا ہے. تو اگر ہم مل بیٹھ کر یہ معیشت کی طرف زیادہ توجہ دے دیں اور اس کو ٹھیک کروا دیں تو کل آپ پھر واپس آ جائیں گے حکمرانی میں. حکومت بہت شکریہ. بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جناب قیصر احمد شیخ صاحب, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.